कैसे हैं दोस्तों 1990 में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साइंस ने शुरू किया जिसका नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। उसमें इंसान के जीन्स की मैपिंग की गई, पूरी दुनिया में से सैंपल लिए गए। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और इसमें मिलियंस ऑफ डॉलर लगे। इसकी फंडिंग 2003 तक आई, तकरीबन 13-14 साल इस पर रिसर्च हुई। और ये इसके पीछे जो सवाल था वो ये था कि क्या इंसान जेनेटिकली एक दूसरे से जो डिफरेंट हैं, जो रेसेस हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है कि एक रेस दूसरी से इतनी मुख्तलिफ होती है और हम इंसानों से कितने मुख्तलिफ हैं। और फिर ये कि ये जो जेनेटिकली कुछ लोग सुपीरियर होने का दावा करते हैं और ये भी कहते हैं कि फ़लाँ लोग हमसे, फ़लाँ रेस हमसे कमतर है। क्या जीन्स इस बारे में कुछ बताते हैं? क्या साइंस इस बात का कुछ सबूत पेश करती है? अब चूँकि इसके रिज़ल्ट्स आ चुके हैं और हम जान चुके हैं कि जीन्स में ऐसी कोई बात नहीं है कि एक नस्ल दूसरी से सुपीरियर है, तो हम फ़िलोसॉफ़िकली वजाहत साहब से पूछते हैं कि सर ये रेस में और रेसिज़म में फ़र्क क्या है? बहुत अच्छा सवाल है आपका फैसल। दुनिया का नक्शा हम सब ने देख रखा और बिल्कुल वाज़ेह है कि ज़मीन का एक टुकड़ा करोड़ों अरबों बरस के इर्तिका से गुजरता हुआ पहाड़ समंदरों में बदल गए, समंदर पहाड़ों में बदल गए। और ये अगर हम इसको जिग्सा पजल के टुकड़ों की तरह जोड़ना चाहें तो ये टुकड़ा सारे जुड़ जाएंगे, कम एक हो जाता है। हाँ, अच्छा, टेक्टोनिक प्लेट्स मिल जाएंगी। ठीक हो गया। यस। एक अब अगली बात, ये भी हम जानते हैं कि जिसे हम गैदरर्स कहते थे, हंटर गैदरर्स, वो मुस्तकिल सुकूनत अख्तियार नहीं करते। मौसम और खुराक की दस्तयाबी वो, और उन्हें मिल के चलना पड़ता था, क्योंकि उनमें से कोई एक तन्हा अपनी हिफाजत पे कादिर नहीं था। ठीक है। अब जब वो इकट्ठे रहते थे तो उनकी इंटरमैरिजेस भी हुई। और कुछ दुनिया के ग्रहों में तो आज तक इंटरमैरिजेस, स्पेशली रॉयल फैमिलीज सो कॉल्ड, उसके असरात भी नजर आते हैं। अच्छा, जब वो एक जगह पे रहते थे और इंटरमैरिज करते थे तो जो उनके खदो खाल हैं वो जीनियाती इंटरेक्शन की वजह से और जोग्राफियाई हालात की वजह से यकसानियत की तरफ माइल हो गए। ठीक है। मेरे एक उस्ताद थे ट्यूनीसियन, अहमद, उन्होंने जब हमें ये बताया कि जिसे आज हम काकेशियन रेस कहते हैं, यूरोपियन कह लीजिए, ईस्ट यूरोपियन, जी ईस्ट यूरोपियन भी, सेंट्रल यूरोपियन, ये बुनियादी तौर पे कुछ एल्बिनो जिनके यहाँ पिगमेंट्स नहीं होते जल्द में, ये किसी तरह ग्रो इकट्ठा हुआ है और इंटरमैरिज की वजह से पिगमेंट नहीं। रेस्ट ऑफ दी ह्यूमैनिटी, भले वो चाइनीज हों, हम साउथ एशियन हों, अरब हों, अफ्रीकन हों, लैटिन अमेरिकन, सब कलर्ड हैं, पीपल ऑफ कलर हैं। ये ग्रो है, ये बेसिकली ये वाइट नहीं है, ये अल्बिनो है। ठीक हो गया, सही है। तो एक तो जिस प्रोजेक्ट का आपने जिक्र फरमाया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए डिकोड हो गया था 1999 में। और मुझे याद है कि उसके बाद एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया था जो इससे मिलता जुलता नहीं है लेकिन दिलचस्प है।
کئی لوگ جو 10 15 برس سے جیلوں میں پڑے تھے، کنوکٹ قرار پا کے، مجرم قرار پا کے، ڈی این اے نے سیمپل نے بتایا کہ وہ معصوم تھے، انہیں رہا کرنا پڑا. اور جو چونکہ سائنس قانون سیاست پہ، سیاست معیشت پہ، معیشت معاشرت پہ، یہ سب انٹر ریلیٹڈ ہیں. تو ہمیں پہلی دفعہ جو کچھ لوگوں کا، جن میں ایک طالب علم کے طور پہ قانون کے میں بھی شامل تھا، جو یہ کہتے تھے کہ کوئی نظام عدل زیرو ایرر نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہ سزائیں نہیں دی جانی چاہیے جو ناقابل واپسی ہیں. صحیح. تو یہ ایک ثبوت تھا. اوکے، ہو گیا. تو یہ جو تھوڑا سا میرے خیال ایکسپلین کر دیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی این اے سے پتہ لگا، مثلا وہ اس طرح پتہ لگا کہ جب اس کو سین آف دا کرائم کو چیک کیا گیا تو ان لوگوں کے جینز نہیں ملے وہاں سے، نہیں ملے، بلکہ کسی اور کے ملے. تو لہذا پتہ لگا کہ سرکمسٹینشیل ایویڈنس سے جو مرڈر لگ رہا تھا وہ اصل میں نہیں تھا، جو مرڈر لگ رہا تھا، جو ریپ لگ رہا تھا، تو وہ اس نے نہیں کیا تھا، جو بینک ڈکیتی لگ رہی تھی وہ اس نے نہیں کی تھی. لہٰذا یہ سمجھا گیا کہ ہمارے نظام انصاف میں ہم کتنی بھی محنت کر لیں غلطی کا چانس رہے گا، لہٰذا کوئی ایسی سزا نہیں دی جانی چاہیے جو ناقابل واپسی، یعنی سزائے موت نہیں ہونی چاہیے. یس. اچھا سر، اب آگے میں نے کہا تھوڑا آسان. ہاں، آپ نے بہت ہی مہربانی کی کہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھا دیا. اچھا، یہ جو ریس ہے، یس، یہ ایک مفروضہ ہے. نسل جو ہے یہ ایک مفروضہ ہے. تمام انسان، اور یہ بھی ہمیں ڈی این اے کے ڈی کوڈ ہونے ہی سے پتہ چلا کہ ایک تو سپرم اور ایگ ہے، ٹھیک ہے، دونوں میں آدھے کروموسوم ہیں، 23 اور 23 ہیں، 22 اور 23 46 ہے نا، 46 ہے. ہیومن کروموسوم تو 46 ہے نا. یس، اس میں ویریشن ہوتی ہے تو جینڈر ڈفرینس پیدا ہو جاتا ہے نا. یس، ڈیویشن آ جاتی ہے. ہاں، اس کروموسوم کے اوپر ایک مالیکول پایا جاتا ہے جسے ٹو تھریڈ، جسے دریافت تو کر لیا گیا تھا 1953 میں. ٹھیک ہے، نوبل پرائز بھی 2 سائنٹسٹ کو ملا تھا، 2 سائنٹسٹوں کو ملا تھا، لیکن اس کی ڈی کوڈنگ کرنا جو تھا وہ 99 میں جا کے معلوم یہ ہوا کہ ہم تمام انسان جو ہے، ہمارے 99% جو ڈی این اے ہے وہ ایک ہی ہے. وہ جو کروموسوم کے اوپر مالیکول پایا جاتا ہے، اس میں جو مائنر ویریشنز ہیں وہ ہماری کچھ جسمانی خد و خال جو ہے انہیں متعین کرتی ہیں. بایولوجیکل مثال کے طور پہ ہمارے بال، کانوں کی لو، قد، باڈی اسٹرکچر، کلر آف اسکن، یہ اس سے طے پاتا ہے. لیکن all human beings essentially are one race. اور اگلی بات کہ یہ جو کچھ گروہ خود کو سپیریئر یا دوسروں کو انفیریئر کہتے ہیں، یہ مفروضہ درست نہیں ہے، یہ سائنٹیفکلی غلط ثابت ہے ہیومن جینوم پروجیکٹ میں بھی. اور اس سے اگلی بات کہ جو عقل مند لوگ، عقل مند یہاں کوٹ ان کوٹ میں ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی خالص نسل ہیں، تو دنیا میں خالص نسل نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی. کسی بھی انسان کا جی، اب تو کامن بات ہے نا، ایسے ہی کامن ہے جیسے بلڈ کا گروپ معلوم کرنا. تو معلوم کر لیجیے، اس میں سے کچھ حصے نکل آئیں گے کسی اور گروپ کے، کچھ حصے جو وہ کسی اور گروپ کے ہوں گے. دیر از نو سچ تھنگ، پیور ریس جیسی کوئی نام کی کوئی چیز. اچھا، اگر ہم یہ کوئی پوچھے کہ پیور کیا ہوتا ہے، ریس میں پیور کیا، کون سی نسل خود کو اگر پیور کہنا چاہتی ہے، وہ بے شک کچھ بھی پیور، لیکن اس سے ان کی مراد عام طور پہ ہوتی کیا ہے جس کو آپ غلط کہیں؟ دیکھیے، جس طرح سے
ہم بنیادی طور پہ تو ایک ایسے معاشرے سے آج تک پہنچے ہیں جو بنیادی طور پہ طاقت کے اصول کی بجائے انصاف کے اصول پہ ہیں، جس میں جسمانی طاقت یا نقصان پہنچانے کی صلاحیت ڈیفائننگ فیکٹر نہیں ہے، بلکہ ہم نے جسٹس کے کچھ معیارات قائم کیے ہیں، اس کی کچھ فالٹ لائنز قائم کی ہیں، اور انصاف ذہن انسانی کی ایجاد ہے۔ یہ کہیں الماری میں رکھی ہوئی چیز نہیں ہے کہ اسے اٹھا کے بانٹ دیا جائے۔ اور ابھی ویسے بھی ابھی تو پاؤں چل رہا ہے، ابھی تو انسانوں نے جو ہے وہ رابرٹ میرے خیال انسانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت نے ابھی سے قبول بھی نہیں کیا۔ کس چیز کو؟ انصاف کو۔ ہاں بالکل، اس لیے کہ انصاف سے خوف ان قلیل گروہوں کو ہے جنہوں نے وسائل پہ اور وسائل کی تقسیم کے فیصلہ سازی پہ اجارہ قائم کر رکھا ہے۔ مفادات، انہیں خوف ہے کہ اگر انسانی معاشرے میں انصاف کو وسعت ملتی ہے تو انہوں نے اپنے لیے جو پریویلیجڈ مراعات یافتہ حیثیت حاصل کر رکھی ہے وہ ان سے چھن جائے گی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، وہ بات پھر بیچ میں لگی، جو لوگ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں تاریخی طور پر یا آج کہ ہم فلاں پیور نسل ہیں، ان کی مراد ہوتی کیا ہے اس بات سے؟ ذرا ان کے مائنڈ سے ذرا ایکسپلین کریں، پھر ہم اس کو بتاتے ہیں کہ یہ غلط کیوں ہے۔ دیکھیے ان کی مراد کیا ہے؟ دور نہ جائیے، ہاں میں ابھی ان سے ایک سوال کیا کرتا ہوں۔ نہیں، پہلے بتائیں کہ ان سے مراد اس سے کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم پیور نسل ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ان کے گھرانے میں جو بلڈ لائن ہے وہ کنسسٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، میں بھی ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ بھائی دنیا میں جنگیں ہوئی، قحط پڑے، زلزلے آئے، سیلاب آئے، آپ کے باپ دادا سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی تھی کہ ان پہ دنیا میں یہ جو سارا اتھل پتھل ہوتی رہی اس کا کوئی اثر نہیں ہوا؟ جھوٹ، لغویات اور یہ ریسزم جو ہے ویسے۔ اچھا لیکن میں دیکھیں اس میں ایک اور بھی بڑی ایک فضول بات یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں میں پیور ہوں تو پیور سے مراد یہ ہے کہ جو باقی ہیں وہ امپیور ہیں، یا کوئی یہ تو اسی صورت میں ممکن ہے اگر کوئی چیز اچانک زمین سے پھوٹے جب کوئی کسی تسلسل میں نہ ہو، جبکہ ہر چیز ایک تسلسل میں ہے، کوئی تو پھر سبھی پیور ہیں۔ وہ 5-6 نسل پہلے کے بارے میں اپنے آباء و اجداد کے بارے میں نہیں بتا سکتا کہ وہ کن حالات سے گزرے ہیں۔ ہم جس دنیا میں زندہ ہیں ہمیں اپنے ارد گرد کے انسانوں کے بارے میں نہیں معلوم کہ کون کتنے نقاب اڑے پھر رہا ہے، کس کی ذات کے کتنے گوشے ہم سے پوشیدہ ہیں۔ ہم اپنے قریب ترین دوستوں کی زندگیوں کے بارے میں پورے طور پہ نہیں جان سکتے۔ یہ کتنے عقل مند لوگ ہیں کہ یہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پیور نسل ہیں۔ معاف کیجئے گا، یہ ایک مغالطہ ہے، یہ ایک جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ اسی طرح سے جھوٹ ہے جیسے جسے ہم کہتے تھے وائٹ مین سپریمیسی۔ یہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس میں ایک لفظ آتا ہے نا، رنیسانس، جو اس کے 3 بنیادی معاملات آئے نا، ان میں سے ایک تو تھا فرد کے غور و فکر کرنے کا حق، دوسرا تھا فیصلہ سازی میں انسانوں کی براڈر پارٹیسپیشن یا وسیع تر شرکت، اور جو تیسرا تھا وہ تھا کہ تمام انسانی گروہ دنیا میں کرۂ ارض پہ جو وسائل ہیں، جو سہولتیں ہیں، جو حقوق ہیں، ان سے استفادہ کرنے کا ایک جیسا حق رکھتے ہیں، یعنی انکلوژن۔ تو یہ جو پیورٹی کا تصور ہے یہ ایک مغالطہ ہے، یہ ایک لغویت ہے۔ اس کی مثال اگر آپ اجازت دیں ہمارے اپنے خطے کی بات بولے۔ جی ایک صاحب ہیں ڈیوڈ رائخ،
born 1974, जेनेटिसिस्ट हैं, यानी उनका शोबा ही जेनेटिक्स है। 1974 में वो पैदा हुए, सो यंग, वेरी यंग। इस वक्त मेरे ख्याल में वो 47-48 वर्ष में हैं, हार्वर्ड से डॉक्टरेट किया, पढ़ा रहे हैं। 2018 में उनकी किताब आई थी हु वी आर एंड हाउ वी गॉट हियर। बड़ी खूबसूरत सादा ज़बान में लिखी किताब है, लेकिन 2018 की उस किताब से कोई 9 वर्ष पहले 2009 में उन्होंने ख़ास तौर पे हिंदुस्तान पे तहकीक की। अच्छा। 25 डाइवर्स ग्रुप लिए और 5,60,000 अफराद का DNA नमूने लिए और फिर उस पर एक अच्छा पेपर लिखा। उसका हम दरख्वास्त करेंगे मुनीब से या बिलाल से कि ज़रा वो पैराग्राफ उनका जो लिखा हुआ, मैं उसका पैराफ्रेज कर देता हूँ, वो लगा देंगे, वो लगा दें उस पर। हिंदुस्तान में बुनियादी तौर पे 2 बड़े ग्रोह पाए गए, उसकी फाइंडिंग ये थी जी, उनकी फाइंडिंग बाद में भी उसकी। हिंदुस्तान से मुराद आपकी गंगा जमुना तहजीब भी है और इंडस वैली भी, सारा कुछ मिला के। एक तो था एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन और एक था एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन। अच्छा, ये जो एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन है ये दुनिया में यूनिक है इस लिहाज से कि ये एक तवील अरसा इन्वेडर्स से महफूज रहे। ओके। खुद कभी बाहर गए नहीं। ओके। इन्होंने कभी किसी पे हमला नहीं किया। ओके। ये अपनी ज़मीन के अंदर रहने वाले, वहाँ से अपनी खुराक हासिल करने वाले लोग थे। ये जो हमारा, जहाँ पे हमारा पाकिस्तान भी है और हिंदुस्तान का भी बहुत बड़ा वसी खित्ता, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, ऊपर हिमाचल बंगाल तक चले जाए, आगे तक, सारे का सारा जो है ये एंसेस्टर नॉर्थ इंडियन, एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन, इसको उन्होंने ANS का नाम दिया। इसमें एंसेस्टर नॉर्थ इंडियन, जी, ANI होगा ना, ANI, ASI है और ANI है, एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन, एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन, ये सही हो रहा है। एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन जो है उसमें बहुत ज़्यादा मुशाबहत पाई जाती है, बहुत इंडिविजुअलिटी पाई जाती है। वो एक ग्रोह जो इधर नॉर्थ का ANI जिसे कहा गया उसमें 3 बड़े कंपोनेंट्स के, इंग्रेडिएंट्स के। अच्छा। यूरोपियन है, उसमें सेंट्रल एशियन है और उसमें अरब है। ठीक, सही। तो अगर कोई इस खित्ते का, जिसे हम इंडस वैली कहते हैं, जिसे हम इंडस वैली एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन ग्रुप कहते हैं, यहाँ का कोई रहने वाला ये दावा भी करे, दुनिया का कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता। हाँ। ये जो मोबिलिटी हमने 20th सेंचुरी में देखी, हाँ, या 19वीं सदी के सेकंड पार्ट में देखी कि जब ट्रेन और शिप, इंसानों ने पहली बार जहाज के जरिए अटलांटिक जो है वो कहीं सेकंड वर्ल्ड वार के करीब जाके शुरू किया है। तो शिप से करते थे, और वो शिप भी पहली दफे 1492 में पहुंचा ना अटलांटिक के पार। अटलांटिक के पार गया, कोलंबस लेके गया ना, कोलंबस लेके गया। ठीक है, तो उससे पहले आप समझ रहे हैं ना। हाँ। जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, बहामास के जजीरे पे पहुंचा, यस। ये जो मोबिलिटी हम आज देख रहे हैं उसके नतीजे में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। साउथ एशियन
नॉर्थ अमेरिका में बैठे हैं, यूरोप के लोग वहाँ बैठे हैं, अमेरिका के लोग जो है वो अफ्रीका में भी बैठे हैं, अफ्रीकन जो हैं वो खासतौर पे नॉर्थ अफ्रीका के लोग फ्रांस में बैठे हैं, टर्क जर्मनी में बैठे हैं। क्या टर्क एक इंपीरियलिस्ट पावर नहीं है? बिल्कुल है, ग्रीस में आज तक उनकी छाप है बहुत ज़्यादा। साइप्रस क्या है? वही जॉर्डन क्या है? एग्जैक्टली। ठीक है, ये ट्रांस जॉर्डन जिसे अब हम सऊदी अरब कहते हैं, मिस्र। आपको याद है एक साहब होते थे यूसुफ कंबल पोश, बिल्कुल। पहला उर्दू का सफरनामा 1828 में उन्होंने लिखा। तो वो मिस्र गए थे, अब मिस्र उस वक्त अंडर ऑटोमन एम्पायर था जी। उन्होंने वहाँ के जो हालात देखे, हम सोचते कि हम तो उसके मुकाबले में जन्नत में रहते। यानी जितनी फैली हुई सल्तनत होती थी, दरबार से जितना फासला उसका होता था, उतनी ही रिट ऑफ द स्टेट कमजोर होती थी और लोकल वारलॉर्ड्स होते थे और नाइंसाफियां होती थी। और कहाँ का कानून, कहाँ कोडिफाइड लॉ। नेपोलियन से पहले कहा था हिंदुस्तान में निकाले जिसे गाली देना फर्ज समझा, वो लोग फर्ज समझते हैं जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ कभी छोटी उंगली नहीं हिलाई। ठीक है, वो मैकाले जो 1860 में क्रिमिनल कोड इंडिया में लेके आए, वो उस वक्त यूरोप के किसी भी लॉ से, लीगल कोड से इम्प्रूव थी। अच्छा, वो 1836 से उस पर काम कर रहे थे और उस पर 20 बरस ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस हुई थी। कोडिफाइड से मुराद क्या है हमारी? जब हम कहते हैं कि फलां कानून कोडिफाइड है, कोड का आपने वो देखा ना, ताला 1 2 3 कोड लिखेंगे तो वो खुलेगा। वो खास कोड होगा तो वो खुलेगा। आर्बिट्रेरी नहीं रहा। मतलब आप कह रहे हैं कोडिफाइड लॉ का मतलब ये है कि आपने ये मियारात तय करने हैं और उससे ये नतीजा निकलेगा। ये नहीं वजह होगी कि फैसल बड़ा हमारे बादशाह हैं, उनका मूड अच्छा है उस दिन, तो उस दिन वो नरम सजा, ज़िल्ले इलाही ने सबको माफ़ कर दिया। ज़िल्ले इलाही ने आज ज़िल्ले इलाही की सालगिरह है तो आज फिर माफ़ कर दिया। जब ज़िल्ले इलाही जो है उनका मूड खराब है तो बस छोटी सी जुर्म पे भी सजा मिल जाता। कोडिफाइड का मतलब है कि इंसाफ सबके लिए एक जैसा होगा और खास लीगल मियारात पे अगर बात उतरती होगी तो उससे वही नतीजा निकलेगा जो निकलना, जिसको ब्लाइंड जस्टिस भी बोलते हैं कि अगर ये जुर्म है या ये किया है तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो हर दफ़ा मनमाना नहीं होगा, वो उसी तरह कोड का रिजल्ट की शक्ल में आ जाएगा, वो आ जाएगा। आप ये प्रेस करेंगे और ये रिजल्ट आएगा, ये आपका उस मसले का फैसला है। ये डीएनए कोड भी, कोड का क्या मतलब है कि हम इसको खोलेंगे तो इसको निकाल सकते हैं। जो लोग ये समझते हैं कि किसी खास घराने से ताल्लुक़ रखने की वजह से वो सुपीरियर या इंफीरियर हैं, वो बुनियादी तौर पे, अब मैं अर्ज़ करना जो चाह रहा हूँ वो संजीदा नतीजा है, वो बुनियादी इंसानी मसावात से इनकार करते हैं। नस्ल परस्त है, मतलब वो नस्ल परस्त है और नस्ल परस्ती एक गाली है। हम तमाम इंसान गिवन द इक्वल अपॉर्चुनिटी, अपनी सलाहियत में, अपने इम्कान में, अपनी डिग्निटी में और अपने हकूक में यकसा हैं। ये वो असूल है जिससे उस वक्त जो आज़ाद 63 रियासतें थीं, 10 दिसंबर 1948 को जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स मंजूर किया था, वो उस वक्त तो डिक्लेरेशन था ना, उसके कॉवेनेंट तो 76 में जाके बने उस वक्त। वो उसका पहला आर्टिकल ये है। आप 1776 की बात कर, 1976 भाई, अब उसका किस्सा सुनाऊंगा तो वो मजेदार हो जाएगा। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। आप इससे पहले भी एक डेट बोली थी, मैं उसको नहीं समझ पाया, डेट कौन सी है? मैं कह रहा हूँ कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 10 दिसंबर 1948 को, ओके, जिसकी याद में हम जो है वो 10 दिसंबर को इंसानी हकूक का दिन मनाते हैं। ओके, ठीक हो गया। एक हुआ ये कि वो तो था डिक्लेरेशन, उसको अब एक
لیگل انسٹرومنٹ کی شکل دینا تھی تاکہ وہ انووکیبل ہو. اور انٹرنیشنل لا بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کم از کم 20 ریاستیں اسے تسلیم کریں. اور 1948 میں کولڈ وار تو شروع ہو چکی تھی, وہ 46-47 سے شروع ہو چکی. ٹھیک ہو گیا. اب بٹ گئی دنیا امریکی اور سوویت کیمپ میں. سوویت کیمپ کہتا تھا سوشل اکنامک اینڈ کلچرل رائٹس, امریکی کہتے تھے سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس. سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس دینے پہ سوویت بلاک تیار نہیں تھا, سوشل اور اکنامک جسٹس دینے پہ کیپٹلسٹ بلاک تیار نہیں تھا. جھگڑا بن گیا جب اس کو قانون کی شکل دینے بیٹھی. بالآخر طے پایا کہ بھائی ایک کی بجائے 2 کووننٹ بنا لو, ایک ICCPR بنا لو سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کا, اور ایک سوشل کلچرل اور اکنامک رائٹس کا بنا لو. 2 بنا لو. بن گیا. کب بن گیا؟ 66 میں, 1966 میں. ٹھیک. اب اس پہ 20 ریاستوں نے ریٹیفائی کرنا تھا تاکہ وہ بن جائے, انٹرنیشنل لا بن جائے. وہ میرے بھائی 10 دسمبر 1976 کو ہیلسنکی فن لینڈ کے مقام پہ 20 ریاستیں مکمل ہوئیں. تب جا کے وہ 2 کووننٹ جو تھے وہ انٹرنیشنل لا بنے. پاکستان نے 2010 میں اس پہ سائن کی, 2010 میں, اور 2011 میں ریٹیفائی بھی کر دیا. ویسے ہم اس سے پہلے ہم 1963 میں ریسزم کے خلاف, جسے ہم کہتے ہیں CERD, CERD, کنونشن فار دی ایلیمینیشن آف ریشیل ڈسکریمنیشن, یہ پہلا انٹرنیشنل انسٹرومنٹ تھا جسے پاکستان نے سائن کیا اور ریٹیفائی کیا وے بیک 1963 میں. CERD کیا. پھر ہم نے 1989 میں بچوں کے حقوق کا CRC جسے کہتے ہیں, کنونشن فار دا رائٹس آف دا چائلڈ. پھر آپ کو یاد ہوگا کائرو گئی تھی, مصر گئی تھی بینظیر بھٹو صاحبہ, 1995 میں تھا. اور ہم نے اس وقت ہم نے جو عورتوں کے حقوق کا کنونشن ہے جسے ہم CEDAW کہتے ہیں, کنونشن فار دی ایلیمینیشن آف آل فارمز آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن, CEDAW, اس پہ سائن کیے, تو ریٹیفائی کیا. اس میں کچھ ریزرویشنز رکھی تھی اور ریاستوں کو حق ہوتا ہے, ہم نے آپ وہ واپس لے لی. CRC پہ بھی لے لی ہیں, CEDAW پہ بھی لے لی ہیں. ہم نے 2006 میں ٹارچر پہ کنونشن اگینسٹ ٹارچر اس کو سائن بھی کیا اور ریٹیفائی بھی کیا. دیکھیں یہ ہم لیٹ کر رہے ہیں یا یہ ہی لیٹ رہے تھے؟ نہیں, ریاستیں جو ہے وہ ریلکٹنٹ ہوتی ہیں کیونکہ ابلیگیشنز ہوتی ہیں. جیسے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے, ہمارے ہاں تو ہماری سوجھ بوجھ تو پریس ریلیز سے طے پاتی ہے نا, صحافی سے لے کے عام آدمی تک. ریاستیں ابلیگیشن سے گھبراتی ہیں, خاص طور پہ وہ ریاستیں جن کا ریکارڈ گندا ہو. تو امریکہ انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی آئیڈیل اسٹیٹ نہیں ہے. تو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو وہ کیسے کرے؟ انہوں نے تو ابھی تک وہ جو سوشل اور اکنامک رائٹس والا ہے وہ بھی نہیں کیا ہوا. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ امریکہ اس کا سگنیٹری نہیں ہے, پاکستان بھی نہیں, انڈیا بھی نہیں, برٹش ہے. تو اس لیے بھی آ گیا نا کہ 89 میں یورپین یونین کا حصہ تو تھے, بریگزٹ تو اب ہوا ہے نا. یس. یورپین یونین جو ہے وہ تو یہاں تک چلے گئے کہ جو انسٹرومنٹ دنیا نے مان لیے تھے, کیونکہ وہاں مشکل یہ پیش آتی ہے کہ بیر منیمم پہ اتفاق کرنا پڑتا ہے. ظاہر وہاں کیوبا بھی بیٹھا ہوتا ہے, وہاں سعودی عرب بھی بیٹھا ہوتا ہے. تو اس لیے انہوں نے اپنے ایڈیشنل پروٹوکول بنا لیے ہیں. اس کے باوجود کہ ہم کیٹ کے ممبر ہیں اور دنیا کے بہت سے ملک ہیں, مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا تھا, یونائٹڈ نیشن نے اس میں سے ہر انسٹرومنٹ پہ نا ایک ریپٹر رکھا ہوتا ہے,
ریلیجس فریڈم کا الگ ہوگا، ٹارچر کا یہ جو ڈسپیئرنسز ہیں جسے ہم مسنگ پرسن کہتے ہیں ڈومیسٹکلی، اصل میں تو ریاست میں غائب کیے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سلسلے تو سری لنکا سے شروع ہوئے تھے. ٹھیک ہے. مجھے ان سے جو ٹارچر والے تھے صاحب وہ تشریف لائے تھے، تو میں نے ان کا طویل انٹرویو کیا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ دنیا میں اتنی جگہ پہ جاتے ہیں، آپ کا کام ہی یہ ہے یہ دیکھنا کہ ٹارچر تو نہیں ہو رہا. اچھا، ٹارچر کے بارے میں ایک چیز جو ہے نا بھائی فیصل، وہ ذرا واضح کرنا ضروری ہے. جی جی. وائلنس اور ٹارچر میں فرق ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کسی کی ہڈی بڈی توڑ دی تو یہ ٹارچر ہے، اور ویسے تھپڑ مار دیا تو یہ وائلنس ہے، یا اینٹ اٹھا کے مار دی. نہیں، وائلنس ہے کسی بھی شخص کا دوسرے شخص پہ تشدد. تشدد کیا ہوتا ہے؟ دلیل کی بجائے طاقت، دھمکی، لالچ یا خوف دلا کے اپنا مقصد پورا کرنا، یہ تشدد ہے، وائلنس ہے. ٹھیک ہے، چاہے خوف پھیلا کر ہی صرف کیا. ہاں، وہ تشدد ہے. ٹارچر کا مطلب ہے کہ آپ ریاستی حیثیت میں ہیں اور اس حیثیت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے وائلنس کریں. میں اس کی ایک بڑی سادہ مثال سمجھایا کرتا ہوں. ایک بندہ ہے، وہ ایس ایچ او ہے، وردی اس نے پہنی ہوئی ہے، اس کا بیٹا اس سے ملنے آتا ہے، وہ کسی بات پہ اپنے بیٹے کو تھپڑ مار دیتا ہے. اب وہ ہے یونیفارم میں. یونیفارم کا مطلب ہے وہ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرے، اسٹیٹ اتھارٹی اس کے پاس ہے. بیٹے کو مارا ہوا وہ تھپڑ ٹارچر گنا جائے گا. رات کو گھر گئے، کھانا کھا رہے تھے، ابا جی کو تو عادت پڑی ہوئی ہے، ابا جی نے دھوتی باندھ رکھی تھی، پھر تھپڑ مار دیا بیٹے کو. اب وردی میں نہیں ہے، اب وہ وائلنس ہے. تو ٹارچر ہے اسٹیٹ اتھارٹی کا ابیوز. وائلنس جو ہے وہ کوئی بھی کرے گا، تو دو بندے گلی میں لڑ پڑے وہ وائلنس ہے. لیکن اگر وہ وردی میں ہے، اگر وہ اسٹیٹ پوزیشن میں ہے، اسٹیٹ کا دیا ہوا اختیار استعمال کر رہا ہے، تو وہ ٹارچر ہے. تو ہم نے اس پہ بھی سائن کیے ہوئے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمارا تھانہ جو ہے. اس کو نسل پرستی کی طرف کیسے لے کے آ رہے ہیں؟ میں اس پہ لے کے آ رہا تھا کہ سرڈ نسل پرستی والے پہ ہم نے 1963 میں سائن کی. یہ مہاتما گاندھی جی سے لے کے مارٹن لوتھر کنگ تک، اور مارٹن لوتھر کنگ سے نیلسن منڈیلا تک، ابراہم لنکن سے ہیرٹ اسٹو کی انکل ٹامس کیبن تک، یہ سب کیا ہے؟ ہم نے ریسزم کے خلاف اتنی لڑائی لڑی ہے. پوری سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے کیا ہے؟ ریسزم کی وجہ سے. ہٹلر کا بنیادی فلسفہ کیا تھا؟ نسل پرستی. آرین، اعلیٰ نسل ہیں ہم، اعلیٰ نسل ہیں. گالی ہے نا آج، آپ گالی تو ہے، لیکن کچھ لوگ فخر کرتے ہیں. اصلاح نہیں کر سکتے، یہ جرم ہے، یہ کرائم ہے. ہمارے ملک میں تو اللہ کے فضل سے اتنے افلاطون بھرے ہیں کہ ٹیلی ویژن کی سکرین پہ بیٹھ کے ریسزم کا فخر کرتے ہیں. مجھے حیرت اس بات ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی فخر کس بات پہ کرتے ہیں. فخر کس بات پہ کرتے ہیں؟ ایک ایسی بات پہ جو وجود ہی نہیں رکھتی. There is no such thing. انٹر میرجز تھرو آؤٹ ہسٹری ہوتی رہی، اور جیسے جیسے انسانوں کی موبلٹی بڑھے گی یہ. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ڈی این اے جب آپ اپنا کہیں پر ٹیسٹ کرواتے ہیں تو جو اس کی رپورٹ ملتی ہے، ایک ہماری دوست نے صباحت ہوتی ہیں امریکہ میں، انہوں نے ایک ٹویٹ بھی شاید کیا تھا کہ $99 میں یہ ہو جاتی ہے. کیا اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے جینز اعلیٰ ہیں کسی سے؟ کچھ لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے بہت پیسے دے کے ٹیسٹ کروائے. اس کے لیے ان کو $99 خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے کریکٹر، ان کے افعال، ان کی دیانت، ان کا علم، ان کی دوسرے انسانوں کے لیے ایمپیتھی سے ہمیں پتہ چل جائے گا. جین، ڈی این اے اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، یہ محض جسمانی. تو اس رپورٹ کو دیکھنے کے بعد $99 خرچ کرنے کی اتنی تکلیف کے بعد ان کو یہ کیوں لگا کہ میں بہت ہی کچھ سپیریئر ہو گیا ہوں؟ اچانک ایک ہندوستانی کو لگا ہو میرے جینز میں تو
साउथ सेंट्रल एशिया का जनूब निकल आया, तो उसमें क्या उस रिपोर्ट में लिखा होता है? आप अपने किसी अमेरिकन दोस्त से पूछें कि कोई रिपोर्ट जो मिलती है क्या उसमें लिखा होता है कि आप सुपीरियर भी हैं और जहाँ से आपकी कुछ नस्लें हैं वो इन्फीरियर हैं? जहाँ किसी को ये बात का एहसास हो कि मैं सुपीरियर हूँ, आप जान लीजिए कि वो अपने इन्फीरियर होने को छुपा रहा है। सुपीरियरिटी का क्लेम इन्फीरियरिटी है। हम इंसान हैं, सुपीरियरिटी का जो दावा है बेसिकली वो कमजोरी का निशान है। तो उसको ये जरूरत क्यों पड़ी? उसे अरे अगर आपको अपने आप को सुपीरियर साबित करना है तो आप कोई अच्छा गीत लिखिए, किसी बीमारी का इलाज ढूंढिए, किसी सियासी मसले को उलझाइए, लोगों की जिंदगी में सहूलतें लेके आइए, आप कोई इजाद कीजिए, आप जैसे मैंने कहा आप अच्छी पेंटिंग कीजिए। और अगर किसी शख्स को ज़िंदगी में ये ना पता लगे कि वो सेंट्रल एशिया के साउथ से है तो इसी तरह मर जाए तो ये कितना बड़ा ज़िया होगा उसकी लाइफ में। दोबारा ज़रा समझाइए, मैं कह रहा हूँ अगर वो शख्स ऐसे ही खुदा न खास्ता अपनी ज़िंदगी का, अल्लाह ना करे उनको लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन एक दिन तो सबका इख्तिताम होना है, तो अगर किसी शख्स को ये पता ही ना लगे कि वो सेंट्रल एशिया के साउथ से है और इसके बगैर ही वो वफात पा जाए कितना बड़ा ज़िया होगा उसके। अगर उसको ये भी मालूम ना हो कि दुनिया में सेंट्रल एशिया का कोई साउथ भी होता है, हाँ, तो फिर भी उसने मरना तो है। अच्छा, मैंने जोग्राफिया को थोड़ा सा पढ़ा है, उसमें ये सेंट्रल एशिया होता है, मिडल ईस्ट होता है, अरब रीजन होता है, अफ्रीका। सेंट्रल एशिया का साउथ से क्या मुराद होती है? दुनिया के तमाम खित्तों में, तमाम कम्युनिटीज़ में अच्छे और बुरे लोग पाए जाते हैं। इंसानों की सुपीरियरिटी उनकी इंटेग्रिटी, उनके कैरेक्टर से साबित होती है। वो लोग जिनकी फहम इतनी कमज़ोर हो कि वो मामूली मुफादात के लिए हवा का रुख देख के अपनी राय बदल लेते हों करोड़ों इंसानों के सामने और उन्हें शर्म भी ना आती हो, उनका ये दावा तो सिर्फ अपने ज़मीर का जो चुभन है उस पे पर्दा डालने की कोशिश है मेरे भाई। से कितनी हैरत अंगेज़ बात है कि आप इस बात पे फ़ख्र करें कि मेरे दादे के दादे के दादे के दादे का दादा ना असल में एक वक्त में वहाँ रहता था और उसके बाद फिर आप वहाँ रुक जाएं, उससे पीछे भी ना जाएं कि अच्छा उसके दादे का दादा कहाँ रहता था, क्योंकि तमाम इंसानियत तो तमाम अफ्रीका से निकली है। अगर आप जीन्स की बात करें तो दरमियान से आप पकड़ के एक जगह से कहें कि मैं असल में यहाँ से था, और ये बहुत ज़बरदस्त बात है। जो उसके बाद की और उससे पहले की तारीख़ है मेरी, उससे आप एकदम आंखें बंद कर लें तो इसका एक ही आंसर हो सकता है कि आप अगर फ़ख्र भी करना चाहते हैं तो पहले ये साबित करें कि आप एकदम से नमूदार हो गए थे, किसी ने कुछ जादू किया और आप नमूदार हो गए। मैं और आप और कोई भी दूसरा अपनी 5 या 6 नस्लों के पास तो नहीं खड़ा था जब वो पैदा हो रही थी, जब मर रही थी। हम तो इस ज़िंदगी को जानते हैं ना, और इस ज़िंदगी में हमारा किया धरा खुली किताब की तरह सबके सामने है। इस मुल्क को बने सिर्फ 75 बरस हुए हैं और इस मुल्क की तारीख जो है तो बड़ी वाज़ेह है और लोग बहुत जानते हैं। और ये बहुत से जो आज बड़े बड़े बुत हैं उनके ज़माने के लोगों की राय और थी और आने वाले ज़माने की राय भी और होगी, क्योंकि कुछ लोगों को मुफाद के लिए बनाया जाता है और फिर मुफाद के लिए गिराया भी जाता है। तारीख का फैसला हमारे कैरेक्टर से, आपको याद है वो जुमला, My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character। तो content of character दिखाओ, पेश कर गाफिल अमल कोई अगर दफ्तर में है। अच्छा, वो कहता है दफ्तर में आज छुट्टी, आज ही इतवार है। और सर ये कितनी बहादुरी की बात है कि आप कहें कि मेरा चूँकि $99 दे के निकल आया है सेंट्रल एशिया के साउथ का, और अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ मैं वहाँ से नहीं हूँ, लेकिन अगर इन लोगों की यानी कि जहाँ से उसकी 3-4 नस्लें बाप दादा तक हैं, वो लोगों की अगर मैं तारीख़ बता दूँ तो चीखें निकल जाएं, तो वो इतनी भी हिम्मत कर लेते कि बता देते वो तारीख़, ताकि एक बात में फिर हमें आसानी हो जाती समझने में। हमें ये भी बता देते कि साहब आप तो वहाँ के थे, यहाँ आप न्याज खाने आए,
آپ یہاں تشریف لائے، آپ کا علم کیا ہمارے سامنے نہیں ہے، آپ کا کردار کیا ہم نہیں جانتے، آپ کی بادمالیاں کیا ہم نہیں جانتے، ہم کر دیں گے شروع ایک ایک کر کے بتانا. اگر وہ اپنی وہ جو رپورٹ انہوں نے نکالی ہے اپنے چینج کی، اگر اس کو پبلک کر دیں، کیونکہ بتا تو انہوں نے دیا، تو بہت سے لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی اس کو سمجھنے میں، ان کی بڑائی کو جاننے میں. اس میں ہے بڑائی، اور ہمیں تو ہم بھی جان لینا کہ ہم کیوں یہ وادی سندھ کے جو بچے ہیں یہ کیوں انفیریئر ہیں، اور سینٹرل ایشیا کا جو ساؤتھ ہے جس کا کوئی نام نہیں ہے، یہ دنیا کا پہلا جغرافیہ مجھے پتہ لگا ہے. میں ریسسٹ نہیں چکے نہ آپ آپ ہیں، اس کے باوجود میں یہ عرض کروں کہ دنیا میں اس وقت جو دنیا بھر کے لوگوں کے جینیٹک میک اپ کا تجزیہ عمومی ہی ابھی ممکن ہے نا، کیونکہ سب کا تو نہیں ہوا. جیسے آج بایو میٹرک آسان ہو گیا ہے، آنے والے 15-20 برس میں ڈی این اے بھی اسی طرح سے عام ہوگا. کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ جاننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم اپنے کیے کے لیے ذمہ دار ہیں، اور ہمارا اچھا یا برا ہونا ہمارے افعال سے طے پائے گا. پدرم سلطان بود نہیں چلے گا. پدرم سلطان بالکل ٹھیک ہے. اور جو پدرم سلطان بود کہا کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ کس کانوٹیشن میں ہوتا ہے، وہ تحقیر میں ہوتا ہے. وہ تحقیر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جن کا آغاز یہ ہم صرف اپنے شعوری فیصلوں کے لیے ذمہ دار ہیں. آپ آمریت کے سامنے کھڑے ہوئے، اگر ہوئے تو آپ بڑے ہیں، اور اگر آپ بیٹھے رہے، خاموش رہے اور فائدے اٹھاتے رہے، آپ کمتر ہیں. آپ ناانصافی کے خلاف بولے، آپ جینڈر ڈسکریمنیشن کے خلاف بولے، آپ اس ملک کی مذہبی اقلیتوں کے ساتھ ہونے والی کسی صحیح یا ممکنہ ناانصافی کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی، کمزور کے لیے اگر آپ نے آواز نہیں اٹھائی، تو پھر آپ کیا ہیں؟ پھر آپ کو پر بھی لگ جائے، آپ ہوا میں اڑ کے بھی دکھا دے، ہماری نظر میں تو آپ بیکار ہیں. نہ صرف خود کو آج بلکہ اپنے فار پاسٹ کو، اپنے ماضی کو بھی وہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ تو اعلیٰ نسلوں میں سے تھے. اور آپ مجھے اس پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ریسسٹ ایک نہ صرف خود ریسزم کر رہے ہیں، سوری نہ صرف خود ریسزم کر رہے ہیں بلکہ ان کے ساتھ اپنا شاید داتا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس زمانے میں بھی اتنے ریسسٹ تھے، کہا کرتے تھے کہ زبان تو ہمارے پاس ہے، باقیوں کے پاس تو زبان بھی نہیں ہے. ہاں گونگے کہتے دوسروں کو کہتے تھے. ایک اور میں آپ سے عرض کروں، وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ جو عمومی معلوم ہوا ہے اس میں سب سے زیادہ منگول پایا جاتا ہے. میں رائے دے رہا ہوں، یہ اپنی رائے پہ اصرار نہیں ہے، لیکن اپنے محدود ترین مشاہدے یا علم یا معلومات کی روشنی میں میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جب تک ہم جنگ کو گلوریفائی کرتے رہیں گے، ہم ایکچولی ریپ کو انڈورس کرتے رہیں گے. کیونکہ جنگ میں اور ریپ میں تاریخی طور پہ ناگزیر رشتہ ہے. ریپ جنگ کا انیویٹیبل نتیجہ ہوتا ہے. اس میں نہ روسی فوجی ایبزالو ہوتا ہے برلن میں، نہ امریکی فوجی ایبزالو ہوتا ہے ویتنام میں. آپ کو شاید نہ یاد رہا ہو، ایک چیز ہوتی ہے سائگون روز. یہ جو امریکی فوجی بھائی ویتنام میں لڑنے آتے تھے نا، جب یہ واپس جاتے تھے نا تو سائگون روز لے کے جاتے تھے. آج کل تو خیر آلات ممکن ہو گیا نا. تو سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز، یعنی انہوں نے اتنے ریپ کیے ہوتے تھے. اور دیکھیں نا، جن لوگوں کے وہ ریپ کرتے تھے وہ ان بیچاروں کا، ان کو ہم کبھی بھی تحقیر کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے. وکٹم کو کیسے اور کرنے والے کو بھی ہم برتری کی سند نہیں دے سکتے. یہ کرنے والا ظالم ہے، مجرم ہے، اور ہم ہمیشہ اس کے خلاف رہیں گے. اور اگر ہم کمزور کے ساتھ، اور اگر کسی کو وکٹم ہونے پہ فخر ہو رہا ہو تو اس کی عقل کا ماتم کرتے ہیں. اس کی عقل کا ماتم ہی کیا جائے. ظاہر ہے مظلوم کے ساتھ ہیں، لیکن اس کو گلوریفائی تو نہیں کیا جا سکتا. ہم اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے ضرور سوچیں گے. ایسی دنیا جس میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، جس میں جو ہے وہ کسی کی ملاک، جان، مال، احترام کو خطرہ نہ ہو،
اور جو لوگ اس سوچ کو یہ سمجھتے ہیں آج بھی کہ کوئی نسل، اول تو نسل کا لفظ ہی ایک مفروضہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ اس کی باؤنڈریز نہیں ہے. جس چیز کی باؤنڈری آپ پاکستان کا اگر جغرافیہ دیکھیں تو اس کی ایک باؤنڈری ہوگی. اچھا جو ڈسپیوٹیڈ ایریاز ہیں ان کی بھی ایک ڈاٹڈ باؤنڈری ہوگی. نسل کی آپ کیسے باؤنڈری نیشن اسٹیٹ تو ایک کانٹریکٹ ہے، ایک کانٹریکٹ ہے نا، لیکن اس کے اندر کئی لوگ ہیں، گروہ ہیں، لیکن یہ جو نسل ہے اس کی تو کوئی باؤنڈری نہیں ہے. مطلب میں اور دوسری بات کہ نسل تو ڈیفائن بھی نہیں ہے. آپ کس کو نسل کہہ رہے ہیں؟ رنگ کو کہہ رہے ہیں، اور آپ کسی بادشاہ کے خاندان کو نسل کہہ رہے ہیں. آپ کسی ایک جگہ پر جغرافیے کے اندر پیدا ہونے والے لوگوں کو نسل کہہ رہے ہیں. آپ کسی خاص شکل صورت، کس کو آپ نسل کہہ رہے ہیں؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی انسان نے وہ فرد آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جس کے ڈی این اے میں ایک سے زیادہ انگریڈینٹس ہیں. ایگزیکٹلی، بلکہ نیاندرتھلز کے ہمارے اندر نیاندرتھلز وہ ہیومن اسپیشیز جو ایکسٹنکٹ ہو چکی وہ بھی ہمارے جینز میں آج موجود ہے. ہر شخص کے جین میں اس کا تھوڑا سا پارٹ ہے. تو ریسزم ایک ایسی چیز ہے، نسل پرستی، اس پہ فخر کرنا، اس پہ یقین کرنا، یہ غیر مشروط طور پہ قابل مذمت ہے. اور ایسا سمجھنے والے آج کی دنیا میں نہیں، ان سے زیادہ پسماندہ ذہن کا کوئی شخص ہو نہیں سکتا. اور جو اس پر فخر کرے، صرف ایک بیمار آدمی کے ذہن سے بچانے کے لیے ہمیں یہ سب کچھ بات کرنی پڑے گی، ورنہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کو بیان کرتے ہوئے بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ اس کو سنتے ہوئے اور کہتے ہوئے بھی کہ ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نسل پرستی ایک جرم ہے. اور آپ کسی اپنی اس وجہ سے فخر نہیں کر سکتے کہ میرے جینز میں جو ہومو سیپینز ہیں ان کے اندر بہت سی نسلوں میں سے ایک وہ نسل ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور وہ بڑی برتر تھی، اور یہ جو باقی جینز ہیں وہ بڑے گھٹیا ہیں. تو آپ اس قدر بد کردار اور اس قدر جو ہے وہ گرے ہوئے کردار کیوں ہیں کہ جب ہوا جو ہے وہ شمال کو چلتی ہے تو آپ کا وہ رخ بھی شمال کو ہو جاتا ہے. اور ہمارے پاس ثبوت ہے. دیکھیے صحافی جو ہوتا ہے نا اور سیاستدان، یہ ہوتے ہیں مائکروسکوپ پہ. تاریخ ان کا ایک ایک جو ان کی جنبش ہے اسے نوٹ کر رہی ہوتی، کیونکہ یہ دوسرے انسانوں کی زندگیوں پہ اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی اسی لیے کر رہے ہیں، ورنہ ایسی مبادیات بنیادی قسم کی باتوں میں تو وقت ہی نہیں ضائع کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی، یہ مطلب ایک ایسی بات پہ میں بات کرنا پڑ رہی ہے، اس پہ خاصا مشکل ہے. اور خدا کی قسم میں تو آپ کو بتاؤں، میں خاصی تکلیف میں رہا کہ یار یہ اتنی اس طرح کی لو بات کیوں ایک چینل پہ چلنے دی گئی، اس کو روکا کیوں نہیں گیا، اس کو آپ ایسی بات کرتے ہیں. وہاں پہ بیٹھ کے لوگ جو ہے اس ملک میں جمہوریت کے خلاف بات کرتے ہیں، جینڈر ڈسکریمنیشن کو انڈورس کرتے ہیں، اور ایسی فضول اور لغو باتیں لوگ کرتے ہیں. ایک بات پہ مجھے افسوس ہے، میں نے پاکستان کے کافی حصے قریب پیدل چل کے دیکھ رکھے ہیں. ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی جسے تعصب کہتے ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی شکل کہیں نہ کہیں سے برآمد ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نصاب میں، ہمارے سیاسی مکالمے میں اور ہماری صحافت میں اس کی غیر مشروط مذمت نہیں پائی جاتی. ابھی ہم نے اپنی نسلوں کو وہ تربیت نہیں دی کہ وہ ان نسل پرستی کو جنس کی بنیاد پر، عورت یا مرد ہونے کی بنیاد پہ اونچ نیچ کو، یا کسی خاص زبان بولنے کی بنیاد پہ اونچ نیچ کو، اس کو پولیٹیکلی انکریکٹ اور ناقابل قبول بات قرار دیں. سر ایک ہم آخری طرف چلتے ہیں، اس پروگرام کے اینڈ پہ چلتے ہیں، اور مجھے صرف ایک بات کلیئر کر دیں، کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں سے یہ سنا ہے جو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں
ان سے بھی سنا ہے جس سے مجھے اتفاق نہیں ہے، کیونکہ ظاہر اختلاف ہم کر سکتے ہیں نا کسی سے، بہت عرصے سے میں یہ سن رہا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں، ان کی یہ تھیوری ہے کہ ہم جو باقی دنیا سے پیچھے رہ گئے ہیں یا ہمارے اخلاقی معیارات میں کچھ کمی نظر آتی ہے، وہ کہتے ہیں اس کی وجہ جینز ہے، اس کی وجہ ڈی این اے ہے. جبکہ سائنٹیفکلی جینز میں میرے خیال میں جو میں سمجھا ہوں اب تک، اس کا کردار سے کوئی تعلق نہیں. کردار کا تعلق کسی خاص جغرافیے میں جو ہے کنڈیشننگ سے ہے، جو بچپن سے ہوتی ہے. یہ میرا خیال ہے. سر آپ بتا دیجئے کہ کسی خطے میں کردار اگر مختلف ہے تو اس کی وجہ کیا ہوگی، یہ بتا دیجئے. یہاں ہم پروگرام دیکھیں ایک بات تو ہوتی ہے کہ معیشت، سیاست، تاریخی تجربے کے نتیجے میں کچھ گروہوں کا ایک مجموعی کردار تشکیل پا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ہمارے ملک میں ٹریفک کا اشارہ توڑنے کا کلچر، اس کو طاقت سمجھا جاتا ہے، اس کو طاقت سمجھا جاتا ہے. لیکن ہماری جو جینیٹکس ہے وہ ہماری اخلاقیات کو متعین نہیں کرتی. جو ہمارا کردار ہے، جو ہمارے رویے ہیں، جو ہمارے افعال ہیں، یہ سب لرنڈ ہیں. لرنڈ سے مراد یہ ہے کہ ہم سیکھتے ہیں. یہ سیکھے ہوئے رویے ہیں، اچھے ہیں تب بھی سیکھے ہوئے ہیں اور سکھائے جانے چاہیے، اور اگر برے ہیں تب بھی سیکھے ہوئے ہیں. کوئی انسان برا پیدا نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. اور برائی کو ڈی لرن کروانا چاہیے سوسائٹی میں. بدقسمتی سے ہم ابھی تہذیبی طور پہ سینسٹیوٹی کے اس درجے پہ نہیں پہنچ سکے جہاں ہم وزاداری کو تھوڑی دیر کی ایک طرف رکھ کے جو بات کو غلط سمجھیں کہیں کہ یہ غلط ہے. اگرچہ میں اچھے اشارے دیکھتا ہوں، خاص طور پہ اس لیے کہ نوجوان ہمیشہ بوڑھوں سے زیادہ دیانتدار ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی ان میں وہ سینیسزم نہیں آیا ہوتا. تو ہماری قوم چونکہ نوجوان ہے تو میں تو نوجوانوں سے زیادہ توقع کرتا ہوں کہ ان میں ول ٹو فائٹ انجسٹس، ان میں ول ٹو اسپیک دیئر مائنڈ، ان میں ول ٹو لرن، تاکہ ہم بطور قوم کے اپنی موجودہ حالت سے بہتر شکل میں جا سکیں. بہت شکریہ سر، بڑا مشکل ٹاپک تھا اور آپ نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں چلے گئے. اور دوستو یہ ساری گفتگو اس لیے تھی کہ ہم یہ بتا سکیں کہ نسل پرستی خواہ وہ کسی بھی شکل میں آپ کے سامنے آئے، یہ ایک جرم ہے. جہاں دیکھیں اس کو بیسٹ پاسبل وے میں اس کو روکیں، اس کو کنڈیم کریں. کوئی نسل جینیٹیکلی بایولوجیکلی دوسرے سے برتر نہیں ہو سکتی، ممکن ہی نہیں ہے. نہ کمتر ہو سکتی ہے، کیونکہ تمام انسانوں میں اگر بایولوجی جینیٹکس وہ فرق ڈالتی ہے تو وہ اس طرح کا فرق ہے جس کا اخلاق سے تعلق نہیں ہے. اور جو بایولوجیکل فرق ہے اس پہ کوئی بھی نہ تو بڑا ہے نہ چھوٹا ہے. فرض کریں کسی کا اگر قد چھوٹا ہے تو یہ اس کی چوائس سے نہیں ہے. کسی کا اگر رنگ کسی خاص طرح کا ہے تو یہ ظاہر جین سے آ رہا ہے، یہ ڈی این اے سے آ رہا ہے، اس میں بھی اس کا کوئی قصور نہیں ہے. مجاہد صاحب بڑی اچھی بات کیا کرتے ہیں کہ جو چیز ہم نے خود اختیار نہ کی ہو وہ نہ تو ہمارا قصور ہوتا ہے اور نہ ہی ہماری برتری ہوتی ہے. تو ہم اسی پہ بات ختم کریں گے کہ نسل پرستی ایک جھوٹ ہے، کیونکہ اس کی باؤنڈری کوئی نہیں، یہ کسی کا اختیار نہیں. جو آپ کا اخلاق ہے کہ آپ اپنے سے کمزور لوگوں سے بات کیسے کردار ہے، جو آپ کا کردار ہے وہ نظر آئے گا کہ آپ گفتگو کرتے ہوئے کتنے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنا پسند کر سکتے ہیں، کتنے کمزور لوگ ہیں جو بے دھڑک آپ کی بات سن سکتے ہیں اور اپنی غلطی آپ کے سامنے کہہ سکتے ہیں. آپ پھر اچھے ثابت ہوں گے. اگر آپ کی زبان ایسی ہے، اور اسلام میں بھی یہ بات ہے کہ اگر آپ کی زبان سے لوگ محفوظ نہیں ہیں تو آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں. تو بہت شکریہ ایک طویل ہماری گفتگو سننے کے لیے. اور ظاہر ہے آپ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے دیجیے، اس کے ساتھ ہم اپنا اگلا پروگرام بھی طے کریں گے.